अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 9 अगस्त 2025। दुनिया में आपको कौन सा इलाका सबसे अच्छा लगता है? कौन से इलाके के लोग अच्छे लगते हैं? किस इलाके में आप ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करते हैं? हर आदमी की अपनी राय है, हर आदमी का अपना मुशाहिदा है और अपनी अपनी सोच है। मुझे मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाने का जो मौका मिला या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों से मुलाकात का और वहाँ के इलाक़ों के नज़ारों का और वहाँ के सुकून और ख़ूबसूरती को देखने का जो मौका मिला, तो उसमें काफ़ी इलाके अच्छे हैं। ज़ाहिर है दुनिया अल्लाह ने बनाई है और हर इलाके में उसकी अलग ही खसूसियात हैं, अलग ही रंग हैं। लेकिन मुझे कनाडा में जो मैंने कुछ दिन गुजारे वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कनाडा एक बेहतर पुरसुकून मुल्क लगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से भरपूर और बहुत अच्छे कूल लोग हैं वहाँ के। और कनाडा इस लिहाज से एक अच्छा मुल्क है कि वहाँ पे सारी दुनिया के लोग आकर रह रहे हैं, एक अच्छे माहौल में रह रहे हैं, जदीद सहूलतों के साथ रहते हैं और आपस में उनके कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हैं वहाँ पे। हालांकि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ़ नस्ल के, रंग के, ज़ुबान बोलने वाले और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोग वहाँ पे आके रह रहे हैं। तो कनाडा जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया से लोगों को अपने यहाँ वेलकम भी करता है, उनको आबाद भी करने में मदद करता है और उनकी ज़िंदगी को बेहतर, खुशहाल और आरामदेह बनाने के लिए भी वहाँ की हुकूमत और वहाँ के इदारे जो हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो कनाडा में बेशुमार लोगों ने इमिग्रेशन अप्लाई की, बहुत से लोगों ने वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली, बहुत से लोग मुंतकिल हो चुके, बहुत से लोग जाना चाहते हैं। कनाडा इतना बड़ा मुल्क है कि वहाँ की आबादी के लिहाज से अभी उसका समझें कि 25% भी आबाद नहीं है, यानी 75% इलाका गैर आबाद है। वो उसको आबाद करना चाहते हैं, इसलिए वो सारी दुनिया से लोगों को वेलकम करते हैं कि लोग आएँ कनाडा और रहें। अब कनाडा में जो सबसे बड़ा शहर है वो है टोरंटो, जिसकी आबादी भी ज़्यादा है और जिसमें लोग जाकर रहते भी हैं। वैसे तो हमें टोरंटो, मॉन्ट्रियल और जो शहर हैं उनके बारे में इसलिए पता चलता है कि वहाँ पे स्पोर्ट्स होती रही हैं, ओलंपिक्स होते रहे हैं, हॉकी के हमने वहाँ मेडल जीते, इस तरह हमारे और स्पोर्ट्समैन वहाँ जाकर खेलते रहे। तो हमें इन शहरों के बारे में और इस मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में कुछ कुछ तो हमारे लोगों को पता है। लेकिन कनाडा में टोरंटो में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं और वहाँ पे जो मिसिसागा इलाका है वो उनका एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा और भी इलाके हैं, स्काई ब्रो है और डाउनटाउन है। तो इस तरह फिर मुख्तलिफ कैलगरी उनका एक शहर है, या फिर मॉन्ट्रियल है, या और जो शहर हैं वहाँ पे लोग जाते रहते हैं। लेकिन कनाडा की असल वजह शोहरत तो पाकिस्तानियों को, सारी दुनिया को पता है कि वो नियाग्रा फॉल है। तो नियाग्रा फॉल का नज़ारा करने के लिए सारी दुनिया से लोग वहाँ आते हैं। और नियाग्रा फॉल के एक तरफ रिवर नियाग्रा जो है वो जब गिरता है वहाँ पे एक ऊंचाई से नीचे, तो वो एक माहौल बनता है खूबसूरत नज़ारों का। उसको देखने के लिए सारी दुनिया के लोग आते हैं, कनाडा और अमेरिका। तो ये रिवर नियाग्रा जो है ये कनाडा अमेरिका की सरहद भी है। एक तरफ कनाडा है, दूसरी तरफ अमेरिका है। तो आप नियाग्रा फॉल का जो व्यू है वो अमेरिकन साइड से भी देख सकते हैं और कैनेडियन साइड से भी देख सकते हैं। कैनेडियन साइड से उसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, अमेरिकन साइड से भी वो नज़ारा खूबसूरत है। लेकिन ज़्यादा दुनिया जो है वो कनाडा जाती है नियाग्रा फॉल का नज़ारा करने के लिए। इवन ये कि आप अमेरिका भी गए हो तो अमेरिका से वो ब्रिज क्रॉस करके कनाडा भी लोग जाते हैं, वहाँ से भी देखते हैं। उसके नीचे अंदर एक फेरी सर्विस भी चलती है जिसके अंदर लाइफ जैकेट्स वगैरह पहन के वो आपको ले जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत वो नज़ारा होता है। और कनाडा का जो नियाग्रा सिटी है वो भी बड़ा खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पे होटल्स और वहाँ पे जो है वो टूरिस्टों की हर वक्त जो है वो बहुतात रहती है। अमेरिका में भी है, लेकिन कनाडा का इस वक्त जिक्र कर रहा हूँ। तो कैनेडियन साइड बहुत ही रिच है इस हवाले से, नियाग्रा फॉल की सैर के हवाले से और उसके नज़ारों के हवाले से। जो लोग भी टोरंटो जाते हैं या कनाडा में किसी भी जगह पे जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो नियाग्रा फॉल जाएँ। तो नियाग्रा जो है वो टोरंटो से निस्बतन नज़दीक है बाकी शहरों के मुकाबले में, क्योंकि कनाडा बहुत बड़ा मुल्क है और उसके अंदर ही 6 दिन तक ट्रेन चलती है। जो एक उन्होंने ट्रेन चलाई है, जर्नी सफारी ट्रेन जैसे हम कहते हैं, तो वो एक हफ़्ते का टूर तो वो ट्रेन में ही उनको कराते हैं टूरिस्टों को। और आप वो कहते हैं कि दुनिया की खूबसूरत और सबसे ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत लोकेशंस पर जाने वाली ट्रेन है, जिसमें आप ज़िंदगी भर का यादगार सफ़र कर लेते हैं।
اور اس کو انہوں نے بنایا بھی بہت آرام دہ اور بہت لگزریس ہے، اور اس میں ہر طرح کی سہولت بھی ہے، اور اس کو رستے میں انہوں نے ایسے مقامات پہ اسٹیشن بھی کرایا ہے کہ وہاں پہ ہوٹل میں بھی آپ شفٹ ہو سکتے ہیں، کہ آپ ہوٹل میں رات رہیں اور واپس ٹرین میں آ جائیں۔ ویسے تو ٹرین ہی اتنی آرام دہ ہے کہ لوگ اسی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے ٹورزم کو بھی پروموٹ کیا ہے، اور ٹرین کے ذریعے بھی کیا ہے، اور جہازوں کے ذریعے تو وہاں لوگ جاتے ہی ہیں، اور بحری جہازوں کے ذریعے بھی لوگ جاتے ہیں، تو ان کے کروز بھی ہیں، اور ان کے یہاں جھیلیں بہت ہیں۔ کینیڈا جو ہے اسے جھیلوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ بے تحاشا جھیلیں ہیں وہاں، اور بہت خوبصورت جھیلیں ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ جو ہے وہ سمندر اور جھیلیں، ان کا کمبینیشن، اور دریاؤں کا، تو انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ بڑا اٹریکٹیو بنایا ہوا ہے، اور بڑا مینیج کیا ہوا ہے چیزوں کو۔ تو وہاں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، اور وہاں پہ جو ہے وہ اچھا موسم بھی، خوبصورت موسم بھی رہتا ہے گرمیوں میں، تو لوگ اس طرح کے موسم کو انجوائے کرتے ہیں۔ جو ٹھنڈ میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں وہ ٹھنڈ میں رہنے کے ہر طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ وہاں بھی لکڑی کے گھروں پر توجہ دی جاتی ہے، شہر سے ہٹ کے مختلف فارم ہاؤسز لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت بڑے بڑے لگژری قسم کے فارم ہاؤسز ہیں، ان کی لائف اپنی ہے۔ اور کینیڈا میں گھومنے پھرنے کا اپرچونٹی، جیسے امریکہ کو کہتے ہیں نا لینڈ آف اپرچونٹی، ایسے کینیڈا بھی اب کم نہیں ہے امریکہ سے، تو لینڈ آف اپرچونٹی کینیڈا میں بہت ہے۔ کینیڈا میں بڑے جابز ہیں، کینیڈا میں بڑے، چونکہ وہ نئے شہر بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کو نئے نئے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ میں گیا تھا 2001 میں کینیڈا، ٹورانٹو، تو میری فلائٹ تھی کراچی سے وایا ابوظہبی، شاید قطر ایئر تھی، اور میں شاید دوحہ گیا تھا، یا گلف ایئر تھی شاید، تو میں گلف ایئر پہ گیا تھا، تو شاید ابوظہبی پہلے وہاں اسٹے تھا۔ ابوظہبی نے کچھ گھنٹے کے اسٹے کے بعد پھر جو ہے ابوظہبی کی بھی میں نے ڈیوٹی فری جو ہے وہ ساری دیکھی شاپ، اور وہاں بھی بڑا ابوظہبی کا ایئرپورٹ بھی بڑا زبردست ہے، اور وہاں پہ آپ جب وقت گزارتے ہیں تو وہاں پہ بھی کافی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، بہت سی فلائٹس، بہت سے لوگ مختلف ملکوں سے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، تو ابوظہبی بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت اچھا ایئرپورٹ ہے، بزی ایئرپورٹ ہے۔ وہاں سے پھر آپ نکلتے ہیں تو آپ جاتے، مجھے فلائٹ تھی میری کنیکٹنگ فلائٹ، وہ مجھے لندن لے گئی۔ لندن ایئرپورٹ پر بھی میرا اسٹے تھا۔ اچھا، لندن کے بھی 2-3 ایئرپورٹ ہیں، پر مجھے تو ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہی اسٹے ملا تھا، تو میں وہاں جہاز ہمارا اترا ہیتھرو ایئرپورٹ پہ، اور وہیں پہ جو ہے وہ کافی 6-7 گھنٹے مجھے انتظار کرنا تھا، تو کافی وہاں پہ چہل پہل رہی۔ اور لندن کے ایئرپورٹ پہ تو ایک دنیا ہی الگ ہے، آپ کو پتہ ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ساری دنیا کنیکٹڈ ہے، ہر وقت ہر لمحے کوئی نہ کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بہت ہی بزی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اتنی زبردست وہاں پہ شاپس ہیں، اور اتنی زبردست وہاں پہ جو ہے وہ بارز اور کیفیز اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ اور ہر طرح کا جو ہے وہ ریسٹورنٹس آباد ہوتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں صفائی، اور یہ دیکھیں کہ لوگوں کے مینرز، تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایسے مقامات پہ دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں سب لوگ خود اپنی صفائی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے سامان کا بھی خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت شائستگی سے، پیار سے پیش آ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پہ مختلف کلچرز جب ملتے ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، تو لوگ کافی جو ہیں وہ بہتر ان کا بیہیویئر نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں روٹ، کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا پراؤڈ، کچھ لوگ ہوتے ہیں ذرا ڈسٹینس پہ رہنے والے، بات نہ کرنے والے، جب اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنے والے، لیکن میجورٹی کی بات ہوتی ہے تو میجورٹی ہی دیکھی جاتی ہے۔ میجورٹی لوگوں کا رویہ ملنسار اور بہت ہی خوشگوار انداز میں بات کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جن کو انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یا ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ انکریج کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں۔ وہاں پہ بزرگوں کو بھی، بچوں کو بھی بہت زیادہ ان کی کیئر کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ساری چیزیں لندن ایئرپورٹ پہ دیکھی۔ پھر وہاں سے میری فلائٹ تھی لندن سے، میں ٹورانٹو چلا گیا۔ ٹورانٹو میں رات کو پہنچا تھا، ایک لمبی فلائٹ ہوتی ہے ظاہر لندن سے ٹورانٹو کی، تو میں ٹورانٹو پہنچا۔ ٹورانٹو سے مجھے جو ہے وہ گاڑی لینے آئی ہوئی تھی ایئرپورٹ کی، وہاں پہ کافی ہے ایک چیکنگ کا بھی بڑا لمبا لیندی سا پروسیس تھا، اس سے ہم گزرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہوٹل کی گاڑی لینے آئی ہوئی تھی۔ ہوٹل کی گاڑی میں بیٹھے، وہ بڑی وین آئی ہوئی تھی، اس میں میں اکیلا ہی تھا، تو وہ مجھے رمادہ ہوٹل لے گئی۔ رمادہ ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پہ بڑا زبردست ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل تھا، ہائی وے کے ساتھ تھا، کسی جیسے ہماری یہ میٹرو کیا کہتے ہیں موٹر وے ہے،
اس طرح اگر موٹر وے کے ساتھ کوئی ہوٹل بنا ہو تو اس طرح کا تھا. وہاں پہ ایک بہت بڑی ہائی وے تھی، اس کے ساتھ مجھے اس ہوٹل میں ٹھہرنے کا موقع ملا. لیکن وہاں اتنا سکون تھا، کوئی شور شرابہ نہیں تھا. گاڑیاں گزرتی بھی تھیں لیکن نہ کسی گاڑی کا شور تھا، نہ کسی کا انجن شور کرتا تھا، نہ کوئی ہارن بجاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ بہت ہی پرسکون لوگ ہیں. اور پھر اگلے دن میں نے نکل کے جب باہر دیکھا تو مجھے بہت مزہ آیا. اور کینیڈا میں جتنے دن رہا میں نے ٹورانٹو میں گھوما پھرا، سیر کی. میں میسیساگا بھی گیا، اسکاربرو بھی گیا، اور میں ڈاؤن ٹاؤن میں بھی گیا. پھر میں نے سٹی ٹاور بھی دیکھا، اور میں نے پھر نیاگرا فال کی بھی سیر کی. نیاگرا فال بھی گیا، 2 دفعہ گیا بلکہ نیاگرا فال. اور اس کے بعد میرے کوئی دوست آ گئے تھے، کچھ دوستوں نے مجھے ویلکم کیا ہوا تھا وہاں پہ. میرے اگلے دن سے ہی دوستوں نے جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے کینیڈا میں، اور انہوں نے میزبانی کا حق ادا کیا اور لے کے پورا کینیڈا گھمایا پھرایا. مختلف مارکیٹس میں لے کر گئے. ان میں صحافی بھی تھے، ان میں غیر صحافی دوست تھے جو اپنے اور طرح کے کاموں میں مصروف تھے. ظاہر ہے وہاں پہ اور جابس بھی ہوتی ہیں جو یہاں پہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی، لیکن وہاں پہ وہ مختلف جابس کرتے ہیں لوگ. اور زندگی ان کی مزیدار تھی، جولی تھے، خوش تھے. جب ملتے ہیں بڑے عرصے بعد پاکستانی آپس میں، اور پھر نئے نئے دوست ملتے ہیں مختلف علاقوں کے، تو مزہ آتا ہے. ان کے تجربات سن کے، ان کے وہاں پہ پہنچنے کے حالات سن کے، کس طریقے سے کن چیلنجوں سے وہ گزرے، وہ سن کے بڑا مزہ آیا. مجھے ایک دوست اپنے گھر میں لے گئے تھے. وہ 10ویں منزل پہ رہتے تھے اپارٹمنٹ میں. میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے اپارٹمنٹ میں، بالکنی میں دیکھ رہا تھا. سورج غروب ہی نہیں ہو رہا تھا. سورج اتنی دیر سے وہاں غروب ہوتا ہے کہ حیرت ہو رہی تھی. پاکستان میں تو جو مغرب کے وقت سورج جو ہے وہ جاتا ہے، وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ مغرب جو ہے وہ اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ ہمارے یہاں عشاء بھی گزر جائے تو سورج نہیں جاتا. تو ان کے یہاں یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے کہ وہاں پہ ڈے لائٹ زیادہ ہوتی ہے، سورج زیادہ دیر تک چمکتا ہے اور موجود رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو مجھے جولائی اگست کے مہینے میں وہاں جانے کا موقع ملا تھا. تو وہ ایک بہترین ویدر تھا. اس کے بعد پھر وہ کہتے تھے ابھی سردیاں شروع ہو جائیں گی. اس وقت سردیاں ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں. تو مجھے وہاں پہ کافی پاکستانیوں سے گھومنے پھرنے کا موقع ملا. وہاں پہ ان دنوں ایک فیسٹیول بھی ہو رہا تھا، ایک کسی شہر سے باہر فارم ہاؤس میں. وہاں پہ یوم آزادی کی ایک تقریبات کا فیسٹیول تھا. اس میں پاکستان سے کچھ گلوکار میوزیشنز بھی بلائے گئے تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے. وہاں پہ کافی نامور لوگوں نے پرفارمنس بھی دی. بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ پاکستانی اس فیسٹیول میں آئے تھے، اور مجھے اس میں شرکت کا موقع ملا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ کتنے بڑی تعداد میں پاکستانی رہ رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. ٹورانٹو میں ایک ہوٹل تھا شاید بامبے ریسٹورنٹ، وہاں بھی ہمیں جانے کا موقع ملا. تو میرا خیال تھا یہ شاید انڈین ہوگا کوئی اس کا آنر. تو پتہ چلا کہ وہ تو لاہور کے ہیں آنر، لیکن نام انہوں نے بامبے ریسٹورنٹ ہی رکھا ہوا تھا. انہوں نے یہ خریدی تھی، یہ چین کا ہوٹل تھا، تو انہوں نے کسی سے خرید لیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہاں چونکہ انڈین بھی کسٹمرز ہیں ہمارے، تو اس لیے ہم نے اس کا نام بمبئی رہنے دیا ہے. تو اس میں پاکستانی انڈین سب آتے ہیں یہاں پہ پاکستانی انڈینس کھانے کے لیے. تو کینیڈا میں آپ کو سب سے ایک اور مزیدار بات یہ ملتی ہے، ٹورانٹو میں بھی کینیڈا کے اور بھی علاقوں میں بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سکھوں کی بہت بڑی تعداد ہے. تو وہاں سردار جی ہر جگہ پہ آپ کو مل جاتے ہیں، اور سردار جی کے ساتھ آپ کو دوستی کا بھی مزہ آتا ہے، کھلی بات چیت ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے. تو وہاں کے یہ الگ ہی نظارے ہیں. تو کینیڈا موقع ملے تو ضرور جائیں، دیکھیں، دیکھنے والا شہر ہے. جن لوگوں کو وہاں رہنے کا موقع مل رہا ہے رہ بھی رہے ہیں. مجھے تو ہر دنیا میں گھومنے پھرنے کا شوق ہے، اور میں واپس پاکستان ہی آنا پسند کرتا ہوں. میں اس لیے کینیڈا سے بھی، امریکہ سے بھی، جہاں بھی گیا پاکستان میں میں نے رہنے کو ترجیح دی. ہر آدمی کی ہر اپنی سوچ ہوتی ہے. تو جو لوگ کینیڈا میں رہ رہے ہیں وہ اپنے تجربات بتا سکتے ہیں، جو جا چکے ہیں وہ بھی اپنی چیزیں بتا سکتے ہیں. کوئی رائے دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، یا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. بہت شکریہ.